औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस शख्सियत के साथ बल्कि जिन शख्सियात के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, PP 17 के अमीर हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के अल्लामा रब नवाज़ फ़ारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इंतहाई जानी मानी शख्सियत हैं, आलिम दीन है, मारूफ सियासी क़द काठ भी रखते हैं और PP 17 के हवाले से बहुत ज़्यादा सियासी मामलात के अंदर इन भी हैं। जबकि उनके साथ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक अब्बासी साहब। आप नाज़िम आला हैं PP 17 के। रब नवाज़ फ़ारूकी साहब के साथ, अल्लामा साहब के साथ पहले गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फिर नाज़िम आला साहब के साथ भी आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब PP 17 में हम इस वक्त मौजूद हैं और ज़ाहिर है तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक सियासी कद काठ है, सियासी एक हकीकत है और लोग जो है वो इसे जिस तरह भी चाहें अपने अल्फाज में जिस तरह भी बयान करना चाहें, लेकिन बहरहाल ग्राउंड के ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो एक हकीकत है। क्या बताना चाहेंगे इस वक्त की डेवलपमेंट के हवाले से हमारे नाज़रीन को, ताकि फिर उसके बाद में मज़ीद सवालात की जाने पड़े। सबसे पहले जनाब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारी PP का पैगाम आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सतह पर तो हर एक आम व ख़ास को पता है कि तहरीक लब्बैक कितने ज़ोर शोर से काम कर रही है और आवाम में कितनी मकबूलियत इसको हासिल है और हर जी शऊर आदमी की ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये उसकी आवाज़ है। और इससे पहले हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ, तमाम हमारे पाकिस्तानी अवाम उनको आजमा चुके हैं कि जिस वक़्त वो सियासत में इन होते हैं और उनकी तकरीरें बड़ी चुपड़ी चपड़ी होती हैं, लेकिन जिस वक़्त अमली मैदान में वो आते हैं तो फिर वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाते। और हमारी तहरीक का मंशूर वो इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम है। और अगर ये बज़ाहिर तो 3 अल्फाज हैं, लेकिन अगर इनको वुसअत ज़र्फ़ी से देखा जाए तो इसमें इस्लाम भी है, इसमें पाकिस्तान की फ़लाह भी है और अवाम भी है। और पाकिस्तान का वजूद वो आपको इल्म ही है कि पाकिस्तान को किस मकसद के लिए बनाया गया था और लाखों की तादाद में उस वक़्त मुसलमानों ने शहादत का जाम नोश किया और उनके शहादत के जाम नोश करने का मकसद ही यही था कि ताकि इस्लाम को बार-ए-सगीर और पाकिस्तान में इज़्ज़त मिले और इस्लाम को तक़वियत हासिल हो। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया हम उसमें कामयाब ना हो पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने क़यामत तक रहना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतखाब किया और वो उन्होंने दिल से आवाज़ निकाली और फिर उनकी आवाज़ इस कदर मुअस्सर हुई कि हर आम व ख़ास के दिल में वो घर कर गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त दूसरी जमातों वाले अपनी जगह परेशान हैं और मैं बिलखुसूस PP 17 के हवाले से मैं जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करें कम है कि हम नहीं समझते थे कि हमें इतनी कामयाबी और लोग हमें इतनी इज़्ज़त अता करेंगे और इतना हमारे साथ चलेंगे। हमारी तवक्कुआत से बढ़कर लोग इस वक़्त हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे वो समाजी हों, लोग सियासी हों, वकला और ताजिर लोग, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंशूर को मान भी रहे हैं और हर लिहाज से हमारे साथ तामुल करने की यकीनदानी करवा रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपना ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत सारा काम कर रही है और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो नीचे कारकुन है वार्डों में, PPs में, UCs में, हर जगह के ऊपर तहरीक लबैक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।
آپ کی PP17 کے حوالے سے اگر میں سوال کروں تو کیا وارڈز مکمل ہیں، ان میں کوئی پرابلمز، کوئی مسئلے مسائل کوئی آ رہے ہیں کارکنان کے حوالے سے، یا یہاں پر جو ہے وہ پبلک اسی طرح سے ساتھ چل رہی ہے جیسے دیگر حلقوں میں ساتھ چل رہی ہے اور تحریک لبیک کو ساتھ لے کے آگے آگے لوگ بڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے، بنیادی سوال ہے، اور یہ ایک بنیادی جماعت کا جو ہر جماعت کی جو ایک بنیاد اور ہر جماعت کو جو مضبوطی، وہ جب ایک جماعت وارڈ لیول سے مضبوط ہوتی ہے تو پھر وہ حقیقت میں وہ جماعت مضبوط ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری جو یہود و نصارہ اور پاکستان میں جو ان کے اعلیٰ کار ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں، وہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ باقی جو جماعتیں ہیں جن کو کھڑا کرنے والے وہ لوگ ہیں، جن کو میدان میں لے کر آنے والے وہ لوگ ہیں، جن کی مالی معاونت کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود وہ وارڈ لیول اور نچلی سطح تک وہ اتنی مضبوط نہیں ہو پائی جتنا کہ لبیک والے الحمدللہ وارڈ سطح پر ہمارے، یعنی ہماری مرکزی باڈی سے لے کر نیچے وارڈ تک ہماری جو باڈی کے جو ممبران ہیں وہ 15 ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جو PP17 میں اللہ رب العالمین کے کرم فضل سے وارڈ لیول تک ہماری تمام باڈیاں جو ہیں وہ کچھ رہتی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں۔ ہماری UCs کی جو باڈیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ لیکن ایک میں آپ کو اور بات مزے کی بات بتاؤں، یہ سن کر آپ، یہ ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے اور ہمارا کوئی خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص ہے کہ ہمارے امیر جو PP کے امیر سے لے کر وارڈ کے امیر تک ہر ایک آدمی عہدہ رکھنے کے باوجود اس نے کبھی اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھا، وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے، اور پھر وہ علل اعلان یہ بات اور اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اگر PP میں وارڈ میں مجھ سے قابل آپ کو کوئی آدمی ملتا ہے، سمجھتے ہیں اپنے کارکنان سے، تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان ہیں، عہدہ داران ہیں، ان سے کہتا ہے کہ اگر مجھ سے قابل کوئی آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ اس کو میری سیٹ پہ لے آئیں، میں ایز اے کارکن کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ ہمارے عہدہ داران، ہمارے کارکنان وارڈ لیول تک وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم عالمی سطح میں پاکستان کو عزت والے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ اور دوسرے ممالک کو، دوسرے ملکوں والے ان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائے، اور ہم اسلام کو تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ اور یہی جذبہ لے کر، چاہے کوئی ہمارے مرکزی جو باڈی ہے اس کے ممبران ہیں، ہمارے امیر محترم جناب حضرت علامہ سعد حسین رضوی مدظل العالی، ہمارے دیگر کارکنان، عہدہ داران، اور ہمارے یہاں شمالی پنجاب کے امیر جناب حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب، تو یہ سارے سب کا جذبہ ایک ہی ہے کہ دین تخت پر ہم نے لانا ہے، اور جب دین تخت پر آئے گا اسی میں پاکستان کی مضبوطی ہے، اسی میں ہی ہم پاکستان کے بسنے والے لوگوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی حقوق ان کو اپنے در پہ ملیں گے، چوکھٹ پہ ملیں گے، جب پاکستان میں اسلام مضبوط، پاکستان میں اسلام مضبوط ہوگا۔ اور ساتھ آپ نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا بھی حوالہ دیا، گو کہ ہم جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ جب صحافتی اگر تجزیہ کروں تو کشمیر کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے، تینوں مرحلے گزرے، اور اس کے اندر 19 سیٹیں تحریک لبیک نے حاصل کی، جبکہ بلوچستان کے اندر گراس روٹ کے اوپر 19 سیٹیں وہاں بھی حاصل کی بلدیات کے اندر۔ جو یہ راولپنڈی اور اسلام آباد یہ جڑواں شہر ہے، اسلام آباد کے اندر الیکشن کا ایک دورہ ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راولپنڈی کے اندر بھی آپ کے ساتھ بھی رابطے میں آئے ہوں گے، بلکہ جو کنونشن ہوا 2 دن پہلے ورکرز کنونشن، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہار پہنائے گئے، مختلف پارٹی سے آئے تھے۔ آپ تو پرانے نظریاتی اور ساتھ چلنے والے اور بڑے عرصہ دراز سے ساتھ ورک کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں،
یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں اور نئے لوگوں کے ایک تو یہ کہ ان کے نظریات کا آپ کے نظریات کے ساتھ ملنا، اور پھر ان کے جب آپ کے نظریات کو وہ ترویج کرتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں جب وہ ترویج کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے بیان نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہوتے، تو کیا اس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کسی جگہ کے اوپر، یا یہ میری پرسیپشن ہے کہ اس سے آنے والے وقت میں آپ کو ان کی تربیت کے لیے بھی کوئی کام کرنے پڑیں گے؟ یہ میری ذاتی ایک رائے بھی ہے، سوال بھی ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال جو ہے نا ماشاءاللہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جتنے بھی دوست نئے مختلف جماعتوں سے ہماری تحریک میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ ہماری تحریک کے مقاصد کو، ہماری تحریک کے منشور کو اس طریقے سے نہیں بیان کر پا رہے جس طرح کے ہمارے جو نظریاتی لوگ اور جو ابتدا سے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ. تو آہستہ آہستہ دیکھیں کہ جب بھی کسی کوئی نیا آدمی کسی جگہ جاتا ہے اور اس کو سمجھنے اور اس کو پھر اس دوسرے نظام کو سمجھنے میں تھوڑا اس کا وقت لگتا ہے. تو انشاءاللہ جو ان کی بھی ہم بنیادی جو باتیں ہیں وہ ان کو سمجھا بھی رہے ہیں اور بولنے کا ان کو طریقہ بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، جماعت ان میں نہیں شامل ہو رہی. بالکل ایسے ہم اس آدمی کو کبھی بھی کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے جو دوسری جماعت کو چھوڑ کر ہماری تحریک میں آئے اور ہماری تحریک میں آ کر اپنی منمانی کرے. ہماری تحریک میں اپنی منمانی نہیں، مرکز سے جو بھی بات اور مرکز سے جو قانون بن کر ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے چاہے عہدیداران ہوں چاہے کارکنان ہوں، ہر ایک کو من و ان اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے. ہر سیاسی جماعت کے اندر نا جو کارکنان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پالیٹکس بہت زیادہ گھسی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ پولنگ کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ کو بھی اس طرح کی کوئی مسئلے مسائل کا سامنا ہے بطور امیر، یا آپ کی طرف سب ٹھیک ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو ہے نا صرف میں اپنی پی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان جملہ ہمارے ملک میں جتنے بھی ہیں جو اکثریت میں کوئی چند شاطر کوئی اس طرح کی اگر کوئی ہو تو وہ نکل جاتی ہیں. تو ہمارا جو امیر ہے نا جب وہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. سعد رضوی صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہیں تو آئیں جی آگے. جی تو ہمیشہ ان کا جملہ تو وہاں پر دیکھنا کہانی اور اس طرح کی بات تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ایک آدمی ایک اپنے عہدے کے ساتھ بس چمٹ جائے اور پھر وہ خامیاں بھی اس میں ہوں، سستی بھی کر رہا ہو اور تحریک سے اس کو فائدہ بھی نہ ہو رہا ہو اور بلکہ الٹا نقصان پہنچا رہا ہو، پھر بھی وہ وہاں اپنے عہدے سے سائڈ پر نہ ہو، تو پھر اس طرح کی صورتحال اس جگہ پہ ہوتی ہے. جو کارکنان ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ PP 17 کے ظاہر ہے یہ پروگرام وائرل ہوتا ہے اور پھر بہت سارے لوگ ہر جگہ پہ سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے جو گفتگو صحافیوں سے ان کی جاتی ہے، ان کے جو امیر محترم یا دیگر لیڈرشپ کرتی ہے تو اس کا ایک پیغام ہوتا ہے جو آگے جاتا ہے. تو پیغام کیا دینا چاہیں گے کارکنان کو ہمارے ذریعے سے؟ پیغام یہی کارکنان کو بھی، اور ضمنی سوال بھی اس کے ساتھ ہی کہ عوام کو اور پبلک کو بھی جو پیغام ہے وہ بھی ساتھ، فرق دونوں کا الگ الگ ہے. سب سے پہلے جو ہے نا عوام پاکستان کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول جو ہمیں نظام اسلام کی صورت میں ہمیں دے گئے، اسی نظام میں ہماری ادھر کی بھی کامیابی ہے اور اخروی کامیابی بھی اسی میں ہے. کہ جب ہم اس نظام کی بالادستی کے لیے اپنے جو دنیا کے جو مفاد ہیں اس کو اسلام کی خاطر ہم اس کو چھوڑیں گے اور اسلام پر قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور ہم تو وقت گزار چکے لیکن ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے قربانی دینی ہے، اور قربانی اور اگر ہم اپنے آنے والی نسل کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسلام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اور اس وقت واحد جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان جو اسلام کی بالادستی اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، جانی مالی ہر لحاظ سے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے. تو پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور
پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی مضبوطی کے لیے، اقلیتوں کی مضبوطی کے لیے، کیونکہ اسلام میں اقلیتوں کا بھی تحفظ ہے، تو ان کی مضبوطی کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں۔ عوام کے لیے یہ میسیج ہے، اور تحریک کی اپنے ساتھیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمارا مقابلہ جو یہاں پاکستان میں بسنے والے رہتے پاکستان میں ہیں لیکن اندرون خانہ وہ پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور غیر اسلامی جماعتوں کے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ہمارا مقابلہ ان سے بھی ہے، ہمارا مقابلہ یہود و نصارہ سے بھی ہے، اور بالخصوص ہمارا مقابلہ جو ہے وہ قادیانیوں سے ہے۔ تو ہم نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ آگے ہم نے بڑھنا ہے، اور بڑی مدبرانہ سوچ رکھتے ہوئے ہم نے بڑھنا ہے، اور ہر وقت ہم نے جذبات میں نہیں، جذبات کے ساتھ ساتھ ہم نے ہوش کے ساتھ بھی آگے چلنا ہے، اور دیگر جماعتوں کے ساتھیوں کے سامنے اپنی تحریک کا منشور ایک آسان انداز میں پیش کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے اور وہ لوگ بھی ہماری جماعت میں شامل ہیں، لوگوں کو منشور سمجھ آئے اور وہ بھی تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوں۔ علامہ رب نواز فاروقی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان PP 17 کو ناظرین محترم آپ سن رہے تھے، اور آپ نے گفتگو سنی۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک نیریٹو، اپنا ایک موقف ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تک درست موقف ان کے ذریعے سے، اپنے ذریعے سے آپ تک پہنچائیں، اور آپ کو درست حقائق جو ہے وہ زمینی حقائق سے آگاہ کریں۔ مسعود چودھری کو فی الحال تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔